बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिसका हम बार बार जिक्र भी करते हैं। एक है फाइनेंशियल क्राइसिस, माली बहरान, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, और जो है सबसे बड़ा गवर्नेंस का इशू, इंतज़ामी बहरान। लेकिन तीनों तरफ सूबाई हुकूमत की तवज्जो नहीं है या इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जो जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा शुमाली के अमीर भी हैं, साबिक़ सीनियर वज़ीर भी रह चुके हैं, वज़ीर बल्दियात भी रह चुके हैं, वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं। असम्बली में पार्लियामेंटेरियन का उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। उनसे बात करते हैं कि ये जो इस वक्त सूबाई हुकूमत के इक़दामात हैं, उस पर वो क्या नज़र रखते हैं। इनायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, पहली बात कि ओवरऑल जो मैंने कहा कि 3 बड़े चैलेंजेस हैं इस सूबे को, तो इसकी तरफ जो सूबाई हुकूमत के इक़दामात हैं या इनके जो काम हैं, मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 12 साल की बात करूँगा, किस नज़र से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत फ़ायदा दिया खैबर पख्तूनख्वा को। मेरा ख़्याल है खैबर पख्तूनख्वा जो है गुज़श्ता 13 साल से रूब ज़वाल है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की जो हुकूमत रही 2 हुकूमतों के दौरान, तो उनके साथ 2/3 मेजॉरिटी, अब तो 2/3 से भी ज़्यादा है, इस टेन्योर में 2/3 से भी ज़्यादा है। जी। हमारे यहाँ हम जब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात किया करते थे, तो एक ज़माने में ये एक थीसिस थी, एक मफरूज़ा था कि एक पार्टी को अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी और मरकज़ में भी उसकी हुकूमत होगी, तो इस सूबे के मसाइल हल हो जाएंगे। तो 2018 में इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मिली और 2/3 मेजॉरिटी भी मिली, और मरकज़ में इनकी हुकूमत भी थी। लेकिन खैबर की पख्तूनख्वा के मसाइल में इजाफा ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फिर 2024 के अंदर इनकी 2/3 से भी मेजॉरिटी बढ़ गई, और अब तो अपोजिशन, अगर रिजर्व सीट्स अपोजिशन को ना मिलते तो अपोजिशन इजलास भी रिक्विजिशन नहीं कर सकते थे। इन 13 सालों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बदमनी जो है उसमें इजाफा हुआ है। पेप्स की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट आई है। कल वो अखबारात की जीनत बनी है कि 699 हमले हुए हैं। 699 हमलों में से 434 या 450 से ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है। जी हाँ। यानी हमारी हालत जो है वो बलूचिस्तान से भी बदतर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख़ुद अपने फिगर्स रिलीज़ किए हैं कि 49 लाख बच्चे, 49 लाख बच्चे जो है 5 से लेकर 16 साल तक बच्चे हैं, वो स्कूलों से बाहर है, और ये कुल बच्चों के, इस एज ग्रुप के कुल बच्चों के 37% बनते हैं। हुकूमत के फिगर्स कंजर्वेटिव होते हैं, ये फिगर्स बाज़ लोग 55 लाख तक बताते हैं। जी तो जी। वो फिगर अगर दुरुस्त हो मानी जाए तो फिर ये 40 और 45% तो सर, ये जो 12 साल जो कह रहे हैं कि तालीमी इमरजेंसी, आप भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, तो क्या ये तालीमी इमरजेंसी वो नाकाम हुई या क्या थी वो तालीमी इमरजेंसी? मेरा ख्याल है कि ये जो स्लोगन्स ये लगाते रहे, ये इन्होंने कोई नया रेडिकल चेंज ही नहीं ले आए थे। बुनियादी तौर पर PTI का जो स्ट्रेंथ है वो इनकी मार्केटिंग है। वो काम नहीं करते हैं, लेकिन मार्केटिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस है, इनकी पूरी मुल्क के बाहर एक्सपर्ट्स में इनकी बड़ी फॉलोइंग है। एक्सपर्ट्स को यहाँ का पता भी नहीं होता है, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह दिखाते हैं कि यह बिल्कुल पेरिस बन गया है। तो ये जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इस वजह से जो सच है वो लोगों के सामने नहीं आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बदमनी भी है, इलिटरेसी भी है, और इसके साथ साथ कोलैप्स भी है, गवर्नमेंट का कोलैप्स है, तो सर गवर्नेंस का कोलैप्स है, यानी माली बहरान है, एक बहुत जी। बड़ा माली बहरान है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है यूनिवर्सिटियाँ अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TMAs जो है बहुत बड़ी माली बहरान का शिकार है। TMAs के अंदर जो म्यूनसिपल सर्विसेज है वो बुनियादी तौर पर मुअत्तल है, गुज़श्ता 8-9 सालों से मुअत्तल है। कि जब से PTI ने 2018 के बाद लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को रेडिकली चेंज कर दिया, और 2022 में इलेक्शन के बाद उनको पैसे भी देना बंद कर दिए, उस वक्त से म्यूनसिपल सर्विसेज भी मुअत्तल है, अमलन मुअत्तल है, म्यूनसिपल सर्विस नहीं हो रही हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी हुकूमत है, तो ये 2 चीज़ों के सहारे चलती है। एक, इमरान खान जेल में है,
اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر رہیں. پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ چاہتی ہیں. آپ کے کیا خیال ہے کہ عمران خان نکلے گا تو پھر بیرسٹر گوہر لیڈر رہیں گے, سلمان اکرم راجہ جیسا وکیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا لیڈر رہے گا, یا یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر کی چیف منسٹرز ہے یہ اپنے جگہ رہیں گے؟ تو اس لیے ان کی یہ انٹرسٹ میں ہے کہ عمران خان رہے اور یہ وکٹم کارڈ پلے کرتے رہے اور نوجوانوں کو عمران خان کے نام پہ اپنے ساتھ رکھے, یہ ایک سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن کریٹ کرے. دوسری اسٹرینتھ ان کی جو ہے وہ فیک نیوز کریٹ کرنا, فیک نیوز جنریٹ کرنا, اور اپنے بارے میں ایک لوگوں کی سوسائٹی کے اندر صرف اسپیشلی نوجوانوں کی پرسیپشن کو مینیج کرنا, اس میں یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ سر ہم بات کریں گے اس پہ کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تو بہت انقلابی اقدامات کیے ہیں. ایم ٹی آئی ہسپتالوں کی کیا حالت ہیں, آپ کا اس میں بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, اس بارے میں بھی بتائیے. اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پشاور کو 100 بلین بیوٹیفیکیشن آپ پشاور کے نام پہ کر رہے ہیں. سر میں نے جو ریسرچ کی ہے کہ یہ لوگ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ورلڈ بینک سے, دیگر اداروں سے لون لیتے ہیں اور وہ قرض جو ہیں وہ مختلف پروجیکٹس میں اس پہ خرچ کرتے ہیں, اور اس لون کا پھر ہم انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ پے کریں گے. تو کیا کہیں گے کہ اس وقت اگر یہ 100 بلین بیوٹیفیکیشن آپ پشاور پہ خرچ کر رہے ہیں اور وہ پیسہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا دیگر سے لون لے رہا ہے, کتنا نقصان دہ ہے صوبائی یہ معیشت کے لیے, عوام پہ کتنا بوجھ پڑے گا, اور مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی آپ نے تو جب آپ منسٹر تھے میرے خیال میں آپ نے بھی کوئی 2 بلین اس طرح کے کوئی پیسے مختص کیے تھے یا لگائے تھے. میں پورا بتاتا ہوں. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہیلتھ کے اندر انہوں نے اصلاحات کی ہے ایم ٹی آئی کے نام پہ, تو ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ان کے جو اسپوکس پرسن ہے شفیع جان مالک کے پروگرام میں, جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا معتبر نام ہے, سینئر اینکر پرسن ہے, بڑے ذمہ دار میڈیا پلیٹ فارم پہ انہوں نے جھوٹی بات کی ہے کہ ایل آر ایچ ہم نے بنایا ہے, ایچ ایم سی ہم نے بنایا ہے. تو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ایل آر ایچ جو ہے وہ انگریزوں نے 1924 میں بنایا ہے, ایچ ایم سی 1980s کے اندر پلان ہوا ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر جتنی بھی بڑے ہاسپٹلز ہیں یہ ان کے دور سے پہلے بنے ہیں. سیدو گروپ آف ٹیچنگ ہاسپٹل ایم ایم اے نے بنایا ہے, مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل ایم ایم اے نے بنایا ہے, بنو ٹیچنگ ہاسپٹل ایم ایم اے نے بنایا ہے, کوہاٹ کے اندر جو ٹیچنگ ہاسپٹل بنا ہے وہ ایم ایم اے نے بنایا ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی ایم ایم اے کے دور میں بنی ہے, خیبر گرلز میڈیکل کالج ایم ایم اے کے دور میں بنی ہے, اور یہ ایل آر ایچ کے اندر جو نیا بلاک بنا ہے یہ بھی ہمارے دور میں پلان ہوا تھا, ہم نے ہی اس کو شروع کیا تھا. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہم نے بنائی تھی, خیبر انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہم نے بنائی تھی, کڈنی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز آئی کے ڈی ہم نے بنائی تھی, جو برن اینڈ ٹراما سینٹر ہے وہ ایم ایم اے کے دور میں بنا ہے, اور اس کے علاوہ سینکڑوں بڑے پروجیکٹس ایم ایم اے کے, ان کے دور میں کوئی ایک بھی بڑا پروجیکٹ ہیلتھ کے اندر نہیں ہوا ہے. اور ان کا بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے وہ ظاہر صحت کارڈ ہے, اور صحت کارڈ جو ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر کا الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا ہے. سر اس میں کرپشن کی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے, کہ صحت کارڈ کے اندر گھوسٹ ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. صحت کارڈ جو ہے اس پہ میں نے تنقید بھی کی تھی اسمبلی کے اندر, جب اس کو اس پہ ڈسکشن ہوا. میں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ غریب اور مالدار کی اکراس دا بورڈ حکومتی ٹیکس پیئرز کی منی سے آپ یہ دنیا کے اندر کہیں بھی یہ ماڈل نہیں ہے. آپ ایک لیول تک لوگوں کو کور کریں صحت کارڈ کے اندر, آپ سب لوگوں کو کور نہیں کر سکتے ہیں. جو میں نے بات کی تھی وہی بات اب سچ ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ صحت کارڈ کے اندر میسو پیمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ سسٹینیبل پروجیکٹ نہیں ہے. صحت کارڈ کے الٹرنیٹس تھے, لوگوں کی مفت ٹریٹمنٹ کے الٹرنیٹ وہ تھے, لیکن وہ انہوں نے نہیں کر دیے. اور اس میں مطلب لیکیجز اور کرپشن کی بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا, اپنے اس دور میں بھی میں نے اس پہ دی نیوز کے اندر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ہیلتھ سولوشنز کے نام سے. اس وقت آپ اگر اس پہ جائیں گے تو آپ کو ملے گا یہ ساری چیزیں جو اب صحت کارڈ کے اندر سامنے آ رہی ہے, اس وقت میں نے پریڈکٹ کی تھی. دوسری بات جو آپ نے صوبے کے خیبر پختونخوا کے اندر پشاور کی ریوائٹلائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے 100 بلین کا, اس کے حوالے سے بات کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور جو ہے اس کے اندر اس کی پرائرٹیز کو فکس کرنا چاہیے. پشاور کے اصل مسائل ہے کیا؟ پشاور کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پشاور پولوٹیڈ ہے. جی,
اور پولوٹیڈ جو ہے وہ کاسمیٹک انٹرونشن سے نہیں ہوگا. دوسرا بڑا مسئلہ پشاور کا یہ ہے کہ یہاں جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے وہ انسفیشینٹ ہے لوگوں کے لیے, اور یہاں کے لیے بلینز آف روپی کا آپ گریویٹی اسکیم بھی کریں گے, وہ آپ مند سے کریں یا خیبر سے کریں, یہ پائپ لائن میں تھا. تیسرا بڑا مسئلہ پشاور کا سیوریج اینڈ سینیٹیشن کا ہے. اس وقت جب میں منسٹر تھا 12 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا تھا. سیوریج اینڈ سینیٹیشن پشاور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب یہاں بارش ہوتی ہے تو حیات آباد جیسے پلانٹ ٹاؤن کے اندر بھی لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے. یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ سیلاب کی شکل پیش کرتا ہے. آپ کے رنگ روڈ کے اوپر بھی ایک سیلاب بہ رہی ہوتی ہے. تو سیوریج اینڈ سینیٹیشن ایک بڑا مسئلہ پشاور کا ہے. پشاور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ یہاں جو لوگوں کی یہاں جو پاپولیشن اس کی بڑھ رہی ہے اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں, پروونشل کیپٹل کی طرف آ رہے ہیں, تو ان کے روڈز کا, ان کے ٹریفک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے پشاور کی جنون مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ضروری ہے. اب اگر آپ 100 ارب روپے مختص کرتے ہیں, اس صوبے کی ٹوٹل بجٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ تو 400 ارب روپے ڈیولپمنٹ کی کہتے ہیں, لیکن عملاً 400 نہیں ہوتا ہے. عملاً یہ 150 ارب روپے خرچ کرتے ہیں. اب اگر 150 ارب میں آپ 100 ارب روپے پشاور کے اندر خرچ کریں گے, اور وہ بھی کاسمیٹک اقدامات کے اندر خرچ کریں گے, اور آپ ہنگو کو اگنور کریں گے, آپ کوہستان کو اگنور کریں گے, آپ شانگلہ کو اگنور کریں گے, آپ تورغر کو اگنور کریں گے, آپ ٹانگ کو اگنور کریں گے, آپ چترالاپر کو اگنور کریں گے, آپ محمد کو اگنور کریں گے, آپ خیبر اور تیرا کو اگنور کریں گے, آپ وہاں ترقی نہیں کریں گے, تو اگر آپ کی پیسوں کی تقسیم جو ہے وہ ایکویٹیبل نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں صوبے کے اندر غربت بھی بڑھے گی, بدامنی بھی بڑھے گی, اکانومی بھی بہتر نہیں ہوگی. یہ وہ ماڈل ہے کہ جس کے اوپر عمران خان اعتراض کرتا رہا ہے. اب وہ تو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی بات کرتا رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جب تک, اس پہ ہم نے عدالت کے اندر کیس بھی کیا تھا, پشاور ہائی کورٹ کے اندر اپوزیشن نے 2018 کے بعد جب حکومت میں ہم تھے تو ہم نے کیس کیا تھا, اور حکومت نے اس وقت صوبائی ہائی کورٹ نے سے کہا تھا کہ آپ پی این ڈی کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے لیے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کے لیے گائیڈ لائنز بنا دے. یہ جو ڈسکریشن کی بنیاد پہ آپ کام کرتے ہیں, اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں, کسی کا کوئی ڈسکریشن نہیں ہونا چاہیے. سر یہ جو دو باتیں ہیں, اس دن آپ نے احتجاج بھی کیا, کل پرسوں آپ کی جماعت کے کچھ رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی پشاور پریس کلب میں. ایک تو جو ان کا لب و لہجہ ہے اس بارے میں بات کریں کہ تحریک انصاف نے یا ان کی حکومت نے, ان کی پارٹی نے اس خیبر پختونخوا کو بالخصوص یہاں کی جو ثقافت ہیں, یہاں کی جو اخلاقیات ہیں, تہذیب ہیں, یہاں کی جو پالیٹکس ہیں, ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں, ہماری پارٹی جو ہے وہ گوادر کے اندر حق دو گوادر کی تحریک انہوں نے چلائی, کراچی میں حق دو کراچی کی تحریک چلائی. ہماری پارٹی کا خیال ہے کہ جو بڑے شہر ہے وہ محروم ہے, بڑے شہر جو ہے وہ پولوٹیڈ ہوتے جا رہے ہیں, ان میں جو بنیادی ضروریات ہے وہ نہیں ہے, میونسپل سروسز نہیں ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, صفائی نہیں ہے. بڑے شہروں کے اندر لوگوں کی بنیادی مسائل ہے, اس لیے ان کے بنیادی مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مقامی جماعتیں جو ہے وہ مومنٹس لانچ کرے. تو پشاور کے اندر بھی ہماری جو خیبر پختونخوا وسطی ہے انہوں نے یہ لانچ کی ہے, اور جو ہمارے پرانے سابقہ پارلیمنٹیرینس ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ اس کو پراپرلی ڈیزائن بھی کریں گے, اور پشاور کے جو جنون مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے. تو سر اس میں جو محکموں میں جو کرپشن کی رپورٹس آ رہی ہیں, وہ آڈٹ رپورٹ جب آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو آڈٹ رپورٹ ہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ آڈٹ پیراز پھر پی اے سی میں سیٹل ہو جاتے ہیں, کوئی کیا ہو جاتا ہے, کوئی کیا ہو جاتا ہے. تو اس کو میرا آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ تو سب سے زیادہ اتھینٹک چیز وہی ہوتی ہے. یہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے وہ یہ کرپشن اور لیکیجز جو ہے یہ نکالتے ہیں. اصل میں خیبر پختونخوا کے اندر جو برا جو خراب وہ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ جو آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاسات ہوتے ہیں وہ اتنی تاخیر سے ہوتے ہیں کہ ایک حکومت جو ہے وہ گزر جاتی ہے, پھر دوسری آ جاتی ہے, پھر تیسری آ جاتی ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر تو پی ٹی آئی کا اسٹرینتھ یہ ہے کہ خود اپنا احتساب خود کر رہی ہے. تو اس لیے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے رپورٹس ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, وہ 100% ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن یہاں آ کے ان کی اپنی ان کا اپنا اسپیکر ہوتا ہے,
ان کا اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, میجارٹی بھی ان کی ہوتی ہے, اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیتے اپنے ہیں. آپ کو کلین چٹ دے دیتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ تو سب سے اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے کرپشن کے خلاف. آڈیٹر جنرل آف پاکستان اس طرح پیرے نہیں لیتا ہے. جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ 10% کا بجٹ کرتا ہے. یعنی یہ جو کرپشن کوہستان اسکینڈل ہے, یہ جو ہیلتھ کے اندر پروکیورمنٹ اسکینڈل ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر اسکینڈل ہے, انرجی ڈپارٹمنٹ کے اندر اسکینڈل ہے, دیگر اسکینڈلز ہیں, یہ اسکینڈلز تو دریا میں قطرے کے برابر ہے. اگر آپ پوری خیبر پختونخوا کے تمام بجٹس کا, تمام ادوار کا آڈٹ کریں گے تو یہ کرپشن جو ہے وہ 1 ٹریلین سے آگے جا سکتی ہے. سر وقت کم ہے اور 2 سوال میرے پاس رہ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ جو ماڈل تھا ہیلتھ نظام میں, ایم ٹی آئی اور بالخصوص میں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے لیڈرنگ اسپتال کا ذکر کروں گا کہ 2-3 دن پہلے ایک 2 سال کی بچی کے جس کو وہاں پر بیڈ نہیں مل رہا تھا ICU میں, جہاں پر آکسیجن نہیں تھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. کیا دیکھ رہے ہیں اس نظام کو کہ اگر نوشیروان برقی صاحب اس کو چلا رہے ہیں اور اس میں آئے دن ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی تک ہسپتالوں میں سہولیات نہیں. دیکھیے میں اس پہ 2 اصولی باتیں کروں گا. ایک تو یہ کروں گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ, یہ جو ماڈل ہے MTI والا, یہ ماڈل ہی غلط ہے. دیکھیں جو بنیادی طور پہ MMA کے دور ہم نے ہسپتالوں کی کیٹیگرائزیشن کی تھی جی کہ 40 بیڈز کا ہاسپٹل جو تھا وہ لوکل لیول پہ بنایا تھا, پھر 100 بیڈز کا ہاسپٹل بنایا تھا, اس کو کیٹیگری C کا نام, کیٹیگری D, پھر کیٹیگری B 200 بستروں کا, پھر 300 بستروں کا کیٹیگری, اور پھر ٹیچنگ ہاسپٹل. اس میں ریفرل سسٹم ڈیولپ ہونا تھا کہ مریض آپ پیریفری کو اسٹرینتھن کریں گے. ماڈل یہ تھا, کیٹیگرائزیشن جو ہم نے کی تھی وہ ماڈل یہ تھا کہ آپ وہاں ہاسپٹلز بنائیں گے, ان کو انسانی وسائل دیں گے, ڈاکٹرز دیں گے, نرسز دیں گے, اس کو اسٹرینتھن کریں گے, ان کو سہولتیں دیں گے, پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ سینٹر آف ایکسیلنس ڈیولپ کریں گے تو لوگ پشاور نہیں آئیں گے. وہ PTI نے امپلیمنٹ نہیں کیا, اس پہ عمل نہیں کیا. تو ایک تو یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں پیشنٹس کا فلو جو ہے اب بھی ان ہاسپٹلس کے اندر ہے. یعنی 13 سالوں کے اندر یہ پیریفری کو ڈیولپ نہیں کر سکے, وہاں کچھ بھی نہیں کر سکے. جو دوسرا میں اصولی بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نوشیروان برقی جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج نہیں ہے. کیا خیبر پختونخوا کے اندر کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں؟ کیا پروفیشنلز نہیں ہیں؟ کیا بورڈ کی چیئرمینز کے لیے ان کے ساتھ باقی نام نہیں ہے؟ تو انہوں نے تو NFC کے لیے بھی پنجاب سے بندے کو دیکھیں, تو یہ مسئلہ ہے. NFC کے لیے آپ نے پنجاب سے بندہ لیا ہے, ہیلتھ کے لیے آپ نے پنجاب سے بندہ لیا ہے, فائنانس کا ایڈوائزر آپ نے بینک آف خیبر کے بورڈ آف گورنرز میں پنجاب اور سندھ سے لوگ بیٹھے ہوئے, فائنانس کا ایڈوائزر یعنی منسٹر ہے, جی ہاں, وہ آپ نے کراچی سے لیا ہے. بینک آف خیبر کا جو بورڈ کا چیئرمین ہے وہ پنجاب سے لے رہی ہے. تو اگر آپ کو ہر ایک بندہ پنجاب سے لے رہی ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر اپنی ہی ٹیم کے اندر آپ کو کوئی کمپیٹنٹ بندہ نہیں لگتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا انکمپیٹنٹ لوگوں کو ووٹ دے رہا ہے. سر آخری سوال ہے, میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 2 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں سے کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا بالخصوص بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں, پریس کانفرنسز کر رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں, حکومت کے کرپشن پہ کل کھر اب سامنے آ رہی ہیں. کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے پارٹی کے اندر کہ آپ نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف کوئی چارج شیٹ پیش کرنی ہے یا کیا آپ کا کوئی لائحہ؟ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی 13-14 سال ہو گئے ہیں, تیسرا ٹینیور ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے, اور یہاں کرپشن ہے, یہاں بدامنی ہے, یہاں ناخواندگی ہے, یہاں الٹریسی ہے, اور ہم نے ان لوگوں کو خیبر پختونخوا کی اس کرپٹ حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہماری دینی, اخلاقی اور مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم شہادت حق کا فریضہ ادا کریں, ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, ان کے خلاف نکلیں, ان کے خلاف بات کریں. ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے بھی ہمارا فرض ہے. اور جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں, ان کی ایک مشہور کتاب ہے شہادت حق, جو جماعت اسلامی کی تمام فلسفی کو ایکسپلین کرتی ہے. شہادت حق کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ حق بات کی گواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کی بات چوکوں چوراہوں میں بھی کریں گے, مساجد میں بھی کریں گے, آپ میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی کریں گے, اپنے قول اور عمل سے بھی یہ کام کریں گے, اور اس کے لیے اٹھیں گے بھی. تو ہم شہادت حق کا فریضہ ادا کر رہے ہیں, ہم اپنی بنیادی فریضہ ادا کر رہے ہیں. اور ظاہر وقت آ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اس حکومت کو مقدس گائے بنانے کی بجائے
کیونکہ عمران خان جیل میں ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور 804 قیدی نمبر 804 جو ہے لوگوں کا انہوں نے مسئلہ بنا دیا ہے، اور خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیا ہے، ان کے عوام کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، خیبر پختونخوا کے بچوں کو، میں نے آپ کو بتایا 49 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، اور پاکستان کے اندر اگر 699 ٹیررسٹ حملے ہوتے ہیں تو اس میں سے 450 خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ٹیررسٹوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا یہ ضروری ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کا کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایگریسولی ایفیکٹولی خیبر پختونخوا کے مسائل پہ بات نہیں کر رہی ہے۔ تو آپ یہ احتجاج جاری رکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا یہ فریضہ ہے کہ ہم پوری خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل پارٹی جس کی بنیاد جو ہے وہ اس کے بانی نے شہادت حق کے فریضے پہ رکھی ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہو امت کے لیے، ہم حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ ادا نہ کریں تو ہم اپنے بیسک جو فلسفی اور نظریہ ہے اس سے ہم مطلب پہلو تہی کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ آپ نے عنایت صاحب کی باتیں سنی، خیبر پختونخوا حکومت کس طرف جا رہی ہیں، ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے۔ عنایت صاحب نے جو ہیلتھ نظام، جو ان کا ایکسپیرینس ہے بلدیات، اس پہ بھی گفتگو سنی۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں جماعت اسلامی مزید کیا کرنے جا رہی ہیں۔ عنایت صاحب کو آئندہ بھی زحمت دیں گے۔ بہت شکریہ۔